बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कहानी का तीसरा पार्ट, एक घर जिसमें था जिन्नातों का ख़ानदान। मुफ्ती साहब ने उस आदमी के सामने हकीकत बयां की। तब कहीं जाकर उस आदमी ने हामी भरी और फिर पीरज़ादा साहिब के पास उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद में वो आदमी आया और निज़ामी साहब और मुफ्ती साहब को अंदर जाने के लिए कहा। मुफ्ती साहब और निज़ामी साहब दरवाजे को खोलते हुए कमरे में अंदर चले गए। कमरे के एक कोने में ज़मीन पर कालीन बिछा हुआ था। उस पर पीरज़ादा साहिब बैठकर इबादत में मसरूफ़ थे। फिर पीरज़ादा साहिब के चेहरे पर एक नूर था। कोई उन्हें देखा तो बस देखता ही रह जाता। मुफ्ती साहब और निज़ामी साहब ज़मीन पर बिछे दरी पर बैठ गए। फिर पीरज़ादा साहिब ने अपनी इबादत ख़त्म करने के बाद उन दोनों को देखा और कहने लगे, तुम्हारी पेशानी की वजह मैं जानता हूँ। पीरज़ादा साहिब, आप कैसे जानते हैं? निज़ामी साहब ने कहा, तुम्हारे चेहरे की शिकन तुम्हारी परेशानी बयां कर रही है। मुफ्ती साहब, आप तो इतने बड़े आलिम हैं, फिर आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक जान चली गई। वो दोनों पीरज़ादा साहिब की बात सुनकर हैरान थे कि वो ये सब कैसे जानते हैं। पीरज़ादा साहिब ने कहा, वो कोई मामूली जिन्नात नहीं है। मैं उसे आज से 9 साल पहले मिल चुका हूँ। वो हज़ारों साल पुराना जिन्नात है और बहुत ताकतवर भी है। फिर निज़ामी साहब ने पूछा, वो जिन्नात मुझसे क्या चाहता है और क्यों मेरे परिवार वालों के पीछे पड़ा है? फिर पीरज़ादा साहिब ने कहा, कभी कभी हम इंसान अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता। लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो जिन्नात हमारे पीछे पड़ा है? निज़ामी साहब ने पूछा, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन किसी और इंसान ने गलती की है जिसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। निज़ामी साहब ने पूछा, आखिर वो इंसान कौन है जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी? पीरज़ादा साहिब ने कहा, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो जिन्नात बहुत गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है। मैं आपको रास्ते में सारी बातें बताऊंगा कि क्या बात है। पीरज़ादा साहिब, निज़ामी साहब और मुफ्ती साहब तीनों मिलके कार में निज़ामी साहब के घर की तरफ निकले। रास्ते में पीरज़ादा साहिब ने कहा, आज से 9 साल पहले की बात है। एक मियाँ बीवी मेरे पास आए थे। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया उनकी एक 12 साल की बेटी है। उनकी एक ही औलाद थी और वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने बताया कुछ दिनों से उनकी बेटी अजीब हरकतें कर रही है। कभी वो किसी औरत की आवाज़ में बात करती तो कभी किसी मर्द की। उनकी बेटी पर किसी रूह का साया था जो बार बार उन लोगों को मारने की धमकी देता था। फिर उन मियाँ बीवी ने कहा, हमने आपका बहुत नाम सुना है। इतना कहकर वो मेरे आगे अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। मैंने उनसे कहा, मेरे आगे नहीं, उस अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ। सबकी मदद वही करने वाला है। वो अल्लाह ही है। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ अल्लाह की मदद लोगों तक पहुँचाने का। पीरज़ादा साहिब थोड़ी देर के लिए रुके और थोड़ी देर बाद फिर से बताना शुरू किया। मैं उसी वक्त उनकी मदद के लिए उनके साथ उनके घर रवाना हुआ। मुझे उनके घर में कदम रखते ही पता चल गया था कि उनकी बेटी पर किसी रूह या आत्मा का असर नहीं है, बल्कि उनकी बेटी एक जिन्नात के कब्ज़े में है। और वो जिन्नात उनसे क्या चाहता था, ये जानने के लिए मैंने उस जिन्नात को बुलाया जो उस बच्ची के जिस्म पर कब्ज़ा किए हुए था। फिर उस जिन्नात ने बताया कि यहाँ पर ये घर बनने से पहले एक बड़ा सा नीम का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की टहनियाँ चारों तरफ फैली हुई थी। उस पेड़ पर मैं अपने परिवार के साथ रहता था। पेड़ की टहनियों पर मेरे बच्चे खुशी खुशी खेला करते थे, कभी पंछी बनकर, कभी सांप बनकर, तो कभी छिपकली और कभी कीड़े मकोड़े बनकर। जब मैं अपने बच्चों को खुश देखता तो बहुत खुश होता। लेकिन एक दिन ये इंसान आया और उसने उस पेड़ को काटा और उसकी एक एक टहनियों को अलग कर दिया। फिर उस ज़मीन पर अपने घर की तामीर करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे रोते रहे, मैं सब देखता रहा। फिर बीच में पीरज़ादा साहिब ने कहा,
میں اس جنات کی ساری باتیں سن رہا تھا اور میرے ساتھ ساتھ اس چھوٹی بچی کے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے جسم میں گھسے جنات کی باتیں سن رہے تھے۔ اس جنات نے پھر بتانا شروع کیا، میں نے کئی بار اس انسان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی۔ جب گھر کی چھت ڈالی گئی تو میں نے وہ چھت کچھ دیر بعد ہی گرا دی، جس میں 2 مزدور دب کر مر گئے، لیکن اس انسان نے اپنے گھر کی دوبارہ چھت ڈلوا کر اپنا گھر مکمل کروایا اور پھر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہنے آیا اور میں نے اس کی بیٹی کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ پیرزادہ صاحب نے جنات کی ساری بات سننے کے بعد کہا، اس بچی کو چھوڑ دو، اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن وہ جنات اس بچی کے جسم کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جنات کا کہنا تھا کہ اس انسان نے مجھ سے اور میرے بچوں سے میرا گھر چھینا تو میں اس انسان سے اس کی اولاد چھین لوں گا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے کہا، میں نے اپنے علم سے اس جنات کو مجبور کر دیا اس بچی کو چھوڑنے کے لیے۔ وہ جنات راضی تو ہو گیا تھا اس بچی کو چھوڑنے کے لیے، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی کہ اس گھر پر اس جنات اور اس کے بچوں کا حق ہوگا۔ اس گھر میں کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ اس انسان نے میرے اور میرے بچوں کا جو نقصان کیا ہے اسے اس کی کچھ تو قیمت چکانی پڑے گی۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس جنات کی بات مان لی اور وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں سے جانے سے پہلے دونوں میاں بیوی سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ اس گھر کو کبھی نہ بیچیں، لیکن پتہ نہیں انہوں نے اس گھر کو بیچ کر کسی دوسرے انسان کی زندگی خطرے میں ڈال دی کیوں؟ ساری بات بتا کر حیرانی سے پیرزادہ صاحب چپ ہو گئے۔ ساری باتیں جان کر یہ پتہ چل گیا کہ جنات نظامی صاحب سے کیا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، وہ گھر میں نے ایک بلڈر سے بہت کم داموں میں خریدا تھا۔ شاید بلڈر سب جانتا تھا اس گھر کے بارے میں، اس لیے اس نے اس کی بہت کم قیمت لگا کر اسے مجھے بیچ دیا تاکہ میں جلد سے جلد گھر کو خرید لوں۔ پیرزادہ صاحب، بس آپ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، پھر ہم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ نظامی صاحب نے پیرزادہ صاحب کو التجا کرتے ہوئے کہا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے کہا، اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان تم سوچ رہے ہو تمہارے بیٹے کو اس جنات سے چھڑوانا۔ وہ جنات بہت غصے میں ہے۔ عام طور پر جنات کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن میرے کہنے پر اس نے ایک انسان پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے اب بہت مشکل ہوگا اس جنات کو قابو میں کرنا۔ نظامی صاحب نے پیرزادہ صاحب سے التجا کی، آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ پیرزادہ صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور میں اسے دعا مانگتا ہوں، اس نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس وقت نظامی صاحب گھر پہنچے اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ جاوید اور گھر کے سبھی لوگ حفاظت سے تھے۔ شاید اس کی وجہ وہ تعویذ تھی جو مفتی صاحب نے گھر سے نکلتے وقت سب کو دیا تھا۔ پیرزادہ صاحب نے گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک خوفناک مردانی آواز سنائی دی، تو پھر سے آ گیا ان انسانوں کی مدد کرنے، پر یاد رکھنا اس بار تو ان سب کی مدد نہیں کر سکے گا اور انہیں نہیں بچا پائے گا۔ جنات کی صرف خوفناک گرہاتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پیرزادہ صاحب نے کہا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی ہے، اور میں تیری بھی مدد کرنے آیا ہوں۔ پھر پیرزادہ صاحب کے چہرے پر نرمی سی تھی، تو میری مدد کرے گا؟ پہلے بھی تیری باتوں میں آ کر میں نے انسان پر بھروسہ کیا تھا، لیکن یہ انسان بھروسے کے لائق نہیں ہوتے، یہ بار بار اپنا وعدہ توڑتے ہیں۔ جنات یہ الفاظ بہت غصے میں کہہ رہا تھا، تجھے جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے آ کر کر، پیرزادہ صاحب نے کہا۔ پھر پیرزادہ صاحب کے کہتے ہی وہاں پر دھواں دھواں ہو گیا اور آگ سی جلتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر اس آگ کی وجہ سے ایک الگ سا روپ بنتا چلا گیا، وہ جنات تھا۔ بالوں کے پیچھے سے جھانکتی انگارہ آنکھوں سے
غصے کی وجہ سے آگ نکل رہی تھی۔ جنات کے آتے ہی وہاں پر ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ پھر پیرزادہ صاحب نے کہا، دیکھ تو اس بچے کو چھوڑ دے جو تیرے قبضے میں ہے۔ تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پیرزادہ صاحب اب بھی اس جنات سے نرمی سے بات کر رہے تھے اور ایک کونے میں مفتی صاحب، نظامی صاحب اور باقی سبھی لوگ جنات اور پیرزادہ صاحب کی باتیں سنتے اور دیکھ رہے تھے۔ جنات ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکے کو تم اب بھول ہی جاؤ کیونکہ وہ اب ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے کہا، تو مجھے غصہ مت دلا، ابھی تک میں تجھ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں۔ تو پہلے ہی اس پریوار کے ایک شخص کی جان لے چکا ہے، لیکن اب نہیں۔ پیرزادہ صاحب کو جنات کی بات سن کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر جنات نے کہا، وہ عورت میرے راستے میں آئے تو میں نے اسے مار ڈالا، کوئی اور بھی میرے راستے میں آئے گا تو میں اسے بھی مار ڈالوں گا۔ میں تجھے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا تو میں تجھے ختم کر دوں گا۔ پیرزادہ صاحب نے کہا، تو ہم جناتوں کی طاقت کو جانتا نہیں ہے۔ ہم جتنے زیادہ پرانے ہوتے جاتے ہیں ہماری طاقتیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ پھر پیرزادہ صاحب نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے کچھ نکالتے ہوئے جنات سے کہا، تو میں بھی دیکھتا ہوں آج تیری طاقت جیتتی ہے یا پھر میرا وہ علم جو مجھے خدا نے نوازا ہے۔ پیرزادہ صاحب کی بات پر جنات ہنسنے لگا۔ جنات اتنی زور زور سے اور خوفناک ہنسی ہنس رہا تھا کہ وہاں پر کھڑے سب لوگوں کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ اس کی ہنسی سبھی لوگوں کے کانوں میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ جنات نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پیرزادہ صاحب نے اپنے تھیلے سے کچھ موتی نکالی اور ان پر کچھ پڑھ کر جنات کے اوپر ڈالی۔ چونکہ موتی بارش کی پہلی بوند سے بنتی ہے اور پانی سے ہی آگ بجھائی جاتی ہے اور جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں، تو اس جنات پر ان موتیوں کا اثر ہوا۔ اس جنات نے غصے میں پیرزادہ صاحب کی طرف دیکھا۔ جنات کے منہ سے غر غر کی آواز آ رہی تھی۔ پھر غصے میں جنات نے پیرزادہ صاحب سے کہا، کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ مرنا چاہتا ہے؟ اگر تیری ایسی ہی خواہش ہے تو بھی مر، میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر جنات نے پیرزادہ صاحب کی طرف اپنے منہ سے آگ نکالی۔ پیرزادہ صاحب کے ہونٹ برابر ہل رہے تھے، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ پیرزادہ صاحب نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر اسے آگ کو روکنے کی کوشش کی۔ جنات کا یہ وار خالی گیا۔ دیکھ تو اس بچے کو چھوڑ دے، پھر جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ یہ لوگ اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ یہاں سے چلے جائیں گے، پھر یہ گھر تیرا اور تیرے بچوں کا ہی ہوگا۔ پیرزادہ صاحب نے کہا، لیکن جنات کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو بس نظامی صاحب اور ان کے پریوار کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے اپنے تھیلے سے ایک بوتل نکالی اور کہا، اگر تو نہیں مانے گا تو میں تجھے ختم کر دوں گا، تو مجھے اس بوتل میں قید کرے گا۔ جنات نے کہا۔ زور زور سے جنات ہنسنے لگا، میں کوئی چھوٹا جنات نہیں ہوں جو تو مجھے قید کرے گا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے اپنے تھیلے سے ایک بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے کہا، میں تجھے قید نہیں کروں گا بلکہ تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ یہ بوتل معمولی نہیں ہے، اس میں تیری جان بند ہے، اس میں آب زمزم کا پاک پانی ہے جس کی ایک ہی بوند تجھے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ڈھکن کے ہٹتے ہی جنات کے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگی جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ جنات کی آواز میں تڑپ تھی اور وہ کہنے لگا، بند کر یہ بوتل کو، اس میں پاک پانی کی آنچ مجھ تک آ رہی ہے، میں ٹھنڈا پڑ رہا ہوں۔ پھر پیرزادہ صاحب نے کہا، نہیں کروں گا اسے بند، بلکہ اس کی بوند کو تیرے اوپر ڈال کر تیرے جسم کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دوں گا، تیرا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اس پاک پانی کو مجھ پر مت ڈالنا، یہ پانی مجھے تہش نہش کر دے گا۔ میں ان کے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار ہوں، تو اس بوتل کے منہ کو بند کر دے
دیکھتے ہی دیکھتے جنات پرچھائی میں تبدیل ہو گیا تھا اور وہ پرچھائی ہل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دے، ان کے بیٹے کو پیرزادہ صاحب نے بوتل کا منہ بند کیا۔ لیکن میں کیسے مان لوں کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ پھر کبھی مجھے اور میرے پریوار کو پریشان کرنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئیں گے؟ جنات کی پرچھائی دھیرے دھیرے ہلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تجھے میری بات پر یقین کرنا ہی ہوگا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ یہاں پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ پیرزادہ صاحب نے نظامی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یاد رکھنا، اگر یہ لوگ یا کوئی بھی انسان اس گھر میں آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پھر بھلے ہی چاہے میرا وجود مٹ جائے۔ جنات اتنا کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد ساجد کو سب لوگوں نے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا جو بے ہوش تھا۔ پیرزادہ صاحب ساجد کے پاس گئے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ دھیرے دھیرے ساجد نے آنکھیں کھول دی۔ ساجد اپنے سامنے نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھ کر حیران تھا۔ ساجد کو صحیح سلامت دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ نظامی صاحب نے پیرزادہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ پھر پیرزادہ صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم ابھی اسی وقت اپنے پریوار کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور وعدہ کرو کہ پھر کبھی یہاں نہیں آؤ گے۔ تم اس گھر کو کبھی نہیں بیچو گے اور اس گھر کی اپنی جائیداد کی طرح دیکھ بھال کرو گے۔ پھر پیرزادہ صاحب نے نظامی صاحب کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم اپنی آنے والی پیڑھیوں کو جنات کے بارے میں سب کچھ بتاؤ گے تاکہ کوئی اس گھر کو بیچنے کے اور اس گھر میں آنے کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ نظامی صاحب نے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے میں وہی کروں گا۔ پھر نظامی صاحب اپنی بیوی کو اس گھر میں کھونے کی وجہ سے غمزدہ ہوتے ہوئے اپنے پورے پریوار کے ساتھ اسی وقت اس گھر سے نکل گئے۔ جانے سے پہلے نظامی صاحب نے گھر کے سبھی دروازوں پر بڑے بڑے تالے لگوائے تھے تاکہ کوئی انسان اس گھر میں نہ آ سکے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا رہا۔ جاوید اور ساجد کے بچے بڑے ہوتے گئے۔ نظامی صاحب اپنے پوتے پوتیوں کو جنات اور ان کے پریوار کے بارے میں سب کچھ بتاتے تھے اور یہ بھی کہ ان کے پریوار پر کیا گزری تھی۔ دھیرے دھیرے وقت اور آگے سرکتا گیا اور نظامی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور 40 سال کا عرصہ بیت گیا۔ عدنان کا بیٹا سمد اسکول پورا کر کے کالج میں ایڈمیشن لے چکا تھا۔ جاوید نے اپنے پوتے سمد کو جنات کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، لیکن سمد آج کی جنریشن کا تھا اور وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سمد اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اسی گھر میں جا پہنچا۔ وہ پانچوں سمد اور اس کے 4 دوست گھر کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر چلے گئے۔ سمد کے دوست سمد سے کہنے لگے، کیا یار سمد، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں برسوں سے کوئی نہیں رہتا، لیکن اس گھر کی صاف صفائی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آج ہی صفائی کی ہو۔ پھر سمد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ رہتے ہیں نا ہمارے جنات بھائی صاحب اور ان کا پریوار، انہی نے کی ہوگی گھر کی صفائی۔ سمد کی یہ بات سن کر سمد کے باقی دوست بھی اس کی بات پر ہنس پڑے۔ جنات بھائی صاحب کہاں ہیں آپ ذرا ہمارے سامنے آئیں گے؟ ہم نے کبھی جناتوں، روحوں، آتماؤں کو نہیں دیکھا۔ پھر سمد کے دوسرے دوست نے کہا، پلیز آپ ہمارے سامنے آئیں اور اپنا جلوہ دکھائیں، آخر ہم بھی دیکھیں کہ جنات آخر ہوتے کیسے ہیں۔ وہ سبھی دوست ایسے ہی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے مستی کر رہے تھے اور پلر کے پیچھے سے وہی لال خوفناک بڑی بڑی آنکھیں ان پانچوں کو گھور رہی تھی۔ شاید 40 سال پہلے والی کہانی پھر سے دہرائی جانی تھی اور اس بار ان پانچوں میں سے کوئی زندہ بچنے والا نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں اچانک سے بند ہو گئی اور اس کے بعد سمد کے ساتھ کیا ہوا اللہ بہتر جانے۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔